अला अहदिन, दाहिने बाएं आगे पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, भागे चले जा रहे थे। वर्रसूलो, सुनना भाई सुनना, सूरह अनफाल की आयत ज़हन में है, जब रसूल पुकारे फौरन लब्बैक को, जब तुम मोमिन हो। वर्रसूलो यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल मैदान उहद में तुम्हारे पीछे से आवाज दे रहा था कि मैं जिंदा हूं, वापस आओ। अगर ये कुरान मजीद न होता तो मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में इस आय मुबारका को हदिया क्यों करता। तो रसूल पुकार रहे थे कि आओ, भाई है तो ये, रसूल पुकार रहे थे कि आओ, और सूरह अनफाल की आयत कह चुकी थी कि अगर रसूल के पुकारने पे ना आए तो मोमिन नहीं हो। आयत को आयत से जोड़ लो, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। मैं तो एक सवाल करूंगा, नफ्सियात का सवाल, कि भाई रसूल की आवाज अगर नहीं पहुंच रही थी तो रसूल ने पुकारा क्यों, और अगर पहुंच रही थी तो उन्होंने सुना क्यों नहीं। भाई दोनों बातें हैं। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि रसूल पुकारे और आवाज न पहुंचे, लेकिन रसूल से बातिल काम के सरजद होने का इम्कान नहीं है। ठीक, फिर क्यों गए। और अगर सुनोगे, अब देखो, अब आया हूं मैं तारीख इस्लाम पर, और बहुत ज्यादा तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब कुरान मजीद से तारीख की तरफ आ गया तो फिर ये वाकयात सुनते जाओ। मैं वाकयात बयान नहीं किया करता, लेकिन जब आ गया हूं तो ये जुमला सुन के जाओ। ये जंग उहद, अच्छा भाई इजाजत देते हो थोड़ी देर के लिए कि मैं उस तरीके से बात करूं जिस तरीके से जी चाह रहा है। देखो, ये जो उहद है इसे जाके देखना, अल्लाह तुम्हें हज की तौफीक दे, उम्रे की तौफीक दे, जाके देखना। हजरत हमजा की कब्र मुतहर की बैक के ऊपर वो पहाड़ी दर्रा आज तक मौजूद है जिससे मुशरिकीन ने हमला किया था। जरा सिचुएशन को समझना, अगर सूरत हाल समझ गए ना तो फिर लुत्फ़े गुफ्तगू है। वो दर्रा आज तक मौजूद है, उसे जाके देखना, फिर सिचुएशन समझना। जब पैगंबर मैदान में आए तो आपने 50 अफराद अपनी फौज के उस दर्रे पे बिठा दिए कि खतरा था कि मुशरिकीन उधर से घूम के आएंगे, हमला कर देंगे। कहने लगे रसूल कि खबरदार, जमीन और आसमान टल जाए मगर तुम अपनी जगह से न हटना। जमीन और आसमान अपनी जगह छोड़ दें मगर तुम अपनी जगह से न हटना। वो 50 अफराद वहां बैठे रहे, आमने सामने मुसलमान और मुशरिकीन हैं। मुसलमान ने हमला किया, मुशरिक घबराया, मुशरिक को शिकस्त हो गई। ऊपर से पहाड़ से वो 50 अफराद देख रहे हैं। भाई देखना, खुदा की कसम, मैं वाकयात नहीं बयान किया करता, लेकिन जी चाहता है कि ये वाकया तुम्हें हदिया कर जाऊं, जी चाहता है। और हवाला भी सुन लो, मौर्रिख तबरी ने अपनी तारीख में लिखा है, मौर्रिख इब्न असीर ने अपनी तारीख कामिल में लिखा है, और मैं क्या हवाले दूं, ये दो बड़ी मशहूर तारीख की किताबें हैं। वो 50 अफराद बैठे हुए हैं और वहां से देख रहे हैं कि मुसलमान जंग जीत गए। जब मुसलमान जंग जीत गए और मुसलमानों ने मुशरिकीन का माल गनीमत लूटना शुरू किया, तो वो जो बैठे थे ना दर्रे पर, वो कहने लगे अब तो हमने जंग जीत ली, तो अब यहां रुकने की जरूरत क्या है, चलो अब हम भी माल गनीमत लूटने में शरीक हो जाए। मिजाज समझ में आ गया कि जंग में क्यों आए थे। बहुत सीधी, बहुत साफ बातें अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज कर रहा हूं। मिजाज समझ में आ गया ना। चलो मुसलमान तो जीत गए, माल गनीमत लूट रहे हैं, तो अब हम भी शरीक हो जाएं। 50 में से 2 ने कहा कि नबी ये कह के गए थे कि जमीन और आसमान टल जाएं, अपनी जगह से न हटना। और 48 अफराद कहने लगे कि अब तो हमने जीत लिया, जरूरत क्या रुकने की, वो चले गए। अब 2 रह गए ना दर्रे पर। मुशरिकीन ने देखा दर्रा खाली है, वो घूम के आए, उन्होंने हमला किया, उन दोनों मुसलमानों को शहीद किया और पीछे से हमला करके रसूल की फौज को तबाह कर दिया। और जब तबाह किया उस वक्त मुसलमान फौज पहाड़ों की तरफ गई। समझ लिया तुमने भाई। रसूल ने कहा था 50 अफराद से कि न हटना, उनमें से 2 ने अमल किया, 48 चले गए। कितने फीसद ने अमल किया? 2%, 98% चले गए। लोग कहते हैं कि अगर गदीर में अली की मौलाइयत का ऐलान किया था तो सबने क्यों ना मान लिया। भाई 98% कहा तो हम जंग उहद में देख चुके। समझ रहे हो बात को? 98% कहा तो हम जंग उहद में देख चुके। तो अब मुझे जुमला कहने दो
رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا. مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. ہے تو یہی حدیث کے مقابلے پہ قیاس، سن رہے ہو نا؟ اچھا اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا، بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی. اور جب خمسان کا رن ہوا ہے، جب خمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناقے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا. اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی، بھائی جیسا سوال ویسا جواب، یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. یہ واقعہ سمجھ رہے ہو نا؟ سیاسی صورتحال جنگ احد کی کیا ہے؟ سیاسی صورتحال پہ رکے رہنا. اس وقت جب علی اکیلے حفاظت کر رہے تھے، ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، میدان احد سے، پتھروں کا میدان تھا، چھوٹی چھوٹی چٹانیں بکھری ہوئی تھی، اور اٹھا کے میرے نبی کے روح انور کی طرف پھینکا. تاریخ ہے، تاریخ. اب اکیلا علی کہاں تک حفاظت کرے؟ وہ تو طواف کر رہے ناقے کا. وہ پتھر آ کے لگا چہرے مبارک رسول پر، اور اس جنگ میں میرے نبی کے 2 دندانہائے مبارک شہید ہوئے. بڑا پتھر تھا، پورے پریشر سے پھینکا گیا تھا. پیغمبر اکرم ناقے سے زمین پہ آئے، اس ناقے کے پیچھے گڈھا تھا، نبی اس گڈھے میں گئے، بڑا گڈھا تھا، اس گڈھے میں چلے گئے. یعنی اب میدان میں نبی نہیں ہے. جب میدان میں نبی نہ رہے اور مسلمانوں کو ناقہ خالی نظر آیا تو ایک مرتبہ ابلیس نے آواز دی ان محمدن قد قتل اذهبوا، محمد قتل ہو گئے جاؤ. محمد قتل ہو گئے جاؤ. رکے رہنا خدا کی قسم. تھوڑی دیر کے لیے میرا نبی گڈھے کی غیبت میں گیا ہے، ابلیس نے اعلان کر دیا دنیا سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے نبی یعنی ہادی کہہ لو غیبت میں گیا، ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے. ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ ہادی اگر غیبت میں چلا جائے تو ابلیسیت اس کی موت کا اعلان کر دیتی ہے. یا علی اب تم کیا کرو گے؟ بھائی توجہ رہے. ایک مرتبہ علی نے ناقے کو خالی دیکھا، بے اختیار جس لگائی گڈھے میں گئے. بھائی توجہ رکھنا خدا کی قسم. ابلیس کہہ چکا ہے محمد مر گئے جاؤ. علی گڈھے میں گئے، جانے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے، جانے کے بعد ایک ہاتھ سے نبی کو اٹھایا، نبی کو اٹھانے کے بعد کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھنے کے بعد جست ماری، احد کے میدان میں آئے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ سے اٹھایا، کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. نہیں بھائی سننا، میں تو تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر واپس جاؤں گا. ایک ہاتھ میں تو تلوار ہے نا علی کے، دوسرے ہاتھ سے علی نے نبی کو بلند کیا اور کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. تو علی نے احد کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے نبی کی رسالت کا تعارف کرایا. یا رسول اللہ آپ انعام کیا دیں گے؟ کہا بھائی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کی مولائیت کا تعارف نہ کروا دوں. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. اچھا اب سننا، اب سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ منزل تو معین تھی نا. ابلیس نے کیا کہا؟ ان محمدن قد قتل اذهبوا. بس جنگ احد میں 2 جملے ملتے ہیں
اور میں یہ چاہتا ہوں, وہ بھی مورخ طبری لکھے ہیں, مورخ طبری نے, وہ بھی چاہتا ہوں کہ میں ہدیہ کروں, پھر تمہارے سلسلہ فکر کو آگے لے جاؤں گا. پوچھا گیا کہ بھائی آپ بھاگے کیوں؟ اسی میدان میں جب رسول گڈھے میں اور علی ابھی گڈھے میں کودے نہیں ہیں, کسی نے پوچھا آپ بھاگے کیوں؟ کہا جب رسول ہی نہ رہے تو لڑ کے کیا کریں, اور علی لڑ رہے تھے. کہا یا علی تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب رسول ہی نہ رہا تو جی کے کیا کریں. یہ دیکھو اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے. اب یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو سرسری گزر رہا ہوں یہاں سے. اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے. محمد قتل ہو گئے جا, کس نے کہا؟ ابلیس نے. والرسول یدعوکم, میں زندہ ہوں آؤ, کس نے کہا؟ رسول نے. میں زندہ ہوں آؤ. بھول گئے آیا؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, رسول تمہیں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں آؤ. تو قرآن نے کہا, رسول کہہ رہا تھا آؤ, اور تاریخ نے کہا, ابلیس کہہ رہا تھا جاؤ. بات مکمل ہو گئی اور اب اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جائے گی. رسول نے کہا آؤ, ابلیس نے کہا جاؤ. اب اتباع رسول تو یہی کھل کے آ گیا نا. کھل کے آ گیا نا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں, اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یہ بھی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں, گڈمڈ ہو جائیں, وہ الگ بات ہے, لیکن آواز تو سنو گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے, مائکرو فون ایک ہے, وقت ایک ہے, سچویشن ایک ہے, تو دونوں آوازیں سنو گے. ٹھیک. اب ایک میدان میں, ایک سچویشن میں, ایک صورتحال میں دو آوازیں بلند ہوئی. رسول نے کہا آؤ, ابلیس نے کہا جاؤ. اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ یہ ہوا کیا؟ بھائی رسول کہہ رہا ہے آؤ, رسول کہہ رہا آؤ, ابلیس کہہ رہا جاؤ. جگہ ایک, وقت ایک, میدان ایک, دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں تو تم نے وہ سن لی, یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا. جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. یہ جملہ یاد رکھو گے نا بھائی, یہ جملہ میں بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ بھائی جو جس لہجے سے مانوس ہوگا, جسے جو لہجہ پیارا لگتا ہوگا اس لہجے کو سنے گا, دوسرے کو نظر انداز کر دے گا. بھائی یہی ہے نا. تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں, اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ سمجھ گئے نا. تو اب جملہ سننا, اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے قول فیصل ہے, فیصلہ ہے خدا کی قسم. پھر جب جیتی میرے نبی نے, مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا, وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشرکین کی. میرا نبی فاتح مدینے کے اندر داخل ہوا اور 3 دن فتح کو گزر گئے. ظہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف, وہ واپس آئے. ظہر کی نماز میں واپس آئے. بھائی سننا. اب یہ جملہ برداشت کرو گے. واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھنا. مورخ طبری میرے گھر کا مورخ نہیں ہے, ابن اسیر میرے گھر کا مورخ نہیں ہے. جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. رسول نماز ظہر کے بعد تشریف فرمائے, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. سننا بھائی سننا. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, فقط 5 یا 7 دقیقے تمہارے لینے ہیں, لیکن یہ جملہ سن لو. رسول نے جواب سلام دیا, کہا بھائی سننا, کہاں چلے گئے تھے؟ اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں سیرت کا ہے, اور تمہارے
लुत्फ समात के लिए जुमला हदिया करो, ये तारीख में नहीं है, ये सीरत में। कहाँ चले गए थे? कहा या रसूल अल्लाह जब घमसान का रन पड़ा तो हम पनाह लेने के लिए पहाड़ की चोटियों की तरफ चले गए। कहा वहां गए जहां तुमसे पहले नूह का बेटा बना ले चुका था। तारीख में नहीं, सीरत में। कहा या रसूल अल्लाह घमसान का रन था। कहा लेकिन मैं तो पुकार रहा था कि आओ। कहा या रसूल अल्लाह हमने ये आवाज नहीं सुनी। कहा फिर तुम गए क्यों? कहा या रसूल अल्लाह मैदान में आवाज बुलंद थी। रुक जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है और यहां तुम्हारे इस 1 घंटे के इंतजार को कारामद बनाना चाह रहा हूं। एक जुमला और कहा है रसूल ने, एक जुमला और कहा भाई पहाड़ की चोटियों की तरफ गए थे सीरत, तो ये वापसी में इतनी देर क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह बहुत दूर निकल गए थे। सीरत है, सीरत ऑन रिकॉर्ड ये जुमले मौजूद हैं। कहा लेकिन मैं तो पुकार रहा था कि मैं जिंदा हूं, आओ। कहा या रसूल अल्लाह हमने ये आवाज तो नहीं सुनी। कहा फिर तुमने क्या सुना? कहा कि रसूल मोहम्मद मर गए, जाओ। कहा ये सुनी? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह सुनी। कहा ये इबलीस पुकार रहा था, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा लेकिन ये माहसल है पूरे 1 घंटे की तकरीर का। इबलीस पुकार रहा था कि मोहम्मद मर गए, जाओ। रसूल ने कहा इबलीस पुकार रहा था। कहने लगे हाथों को जोड़कर, अच्छे उम्मती थे ना, हाथों को जोड़ के कहने लगे या रसूल अल्लाह हम तो ये समझे थे कि ये आवाज जिब्रील की आवाज है। यानी अजीब जुमला है या नहीं? अब मैं तुम्हें जुमला हदिया करूंगा। रसूल ने कहा वो आवाज इबलीस की थी। सुनने वाले ने समझा कि यह आवाज जिब्रील की है। जिसे जिब्रील और इबलीस में तमीज न हो, हादी उसे बनाओगे। मैंने जहमत दी, अब तुम्हारे फहमो फिक्र पर गुफ्तगू को हवाले कर रहा हूं, लेकिन जुमला याद रखना। और यह जुमला अगर तुम तक पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। रसूल ने कहा, बस अब जाहिर है कि मसाहब के 5 जुमले तो मैं कहूंगा ना, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ और इस जुमले की कीमत को समझना। रसूल ने कहा आओ और नहीं आए। हुसैन ने कहा जाओ, नहीं गए। ये फर्क याद रखोगे ना, खुदा की कसम। बच्चों को, ज़ीशूर बच्चों को, नौजवानों को ये जुमला हदिया कर रहा हूं। मेरे नबी ने कहा आओ और नहीं आए। मेरे हुसैन ने कहा जाओ और नहीं गए। जब ही तो दोबारा चिराग जला के हुसैन ने कहा था कि न मेरे बाप को ऐसे साथी मिले न मेरे नाना को ऐसे साथी मिले। भाई देखो, मैं जिस मरहले पर आ गया हूं उस मरहले पर कोई तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन अब जमात इस्लामी की पहली रात आज शब में होगी, शायद क्या बल्कि यकीनन आज शायद जमातुल उला की 30 थी, ठीक है। तो कल जनाब सैयदा के सिलसिले में भी कुछ तज़किरा करूंगा। आज अपने सुनने वालों को उस मरहले तक ले नहीं जाना चाह रहा हूं, न मालूम क्यों। इसके बाद रजब है, न मालूम क्यों मेरे जहन में इमाम ज़माना का एक जुमला आ गया करबला के सिलसिले में। अस्सलामु अला तारिहीना अनिल औतान, सलाम हो उन लोगों पर जिन्हें जबरदस्ती उनके वतन से निकाल दिया गया। क्या अजीब और गरीब जुमला है। सलाम हो उन लोगों पर जिन्हें जबरदस्ती उनके वतन से निकाल दिया गया। कोई अपने वतन से अपनी मर्जी से निकलना नहीं चाहता, फिक्र माश ले जाए, कोई और चीज ले जाए, लेकिन इंसान के जहन में वतन रहता है। वो भाई तवज्जो रहे, वो जो मदीने में पैदा हुआ, वो जो मदीने में अपने भाई के साथ खेला, वो जो अपने नाना की कब्र का मुजाविर था, उससे 28 रजब को वतन छूट रहा है।
ٹھیک ہے نا؟ میں نے نشریاتی وسیلے سے ایک روایت بیان کی تھی اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ روایت سنو اور تقریر تمام ہو جائے۔ عروہ ابن مسعود غفاری پیغمبر اکرم کے ایک صحابی ہیں۔ علم رجال کی کتابوں میں تمہیں ان کا تذکرہ ملے گا۔ 28 رجب کو حسین کی روانگی ہے نا مدینے سے کربلا کی طرف، 28 کی رات یعنی دن آنے سے پہلے والی رات حسین پوری رات ماں کی قبر مطہر پر، نانا کی قبر مطہر پر اور بھائی کی قبر مطہر پر رہے۔ لیکن شہزادی زینب کیا کرتی رہی رات میں؟ سنو گے؟ عروہ ابن مسعود غفاری کا گھر اور شہزادی زینب کے گھر کی دیوار ایک تھی۔ عروہ اتنے بہرے تھے کہ کانا لا یسمع رات، بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز ان کے کان میں نہیں آتی تھی۔ دیکھ لیا نا تم نے؟ 28 کی رات میں آدھی رات کے قریب وہ سو رہے تھے، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تو بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز بھی نہیں سنتا، یہ کن بیویوں کے رونے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی۔ میں تو بادلوں کے کڑک کی آواز نہیں سنتا، یہ کن بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عروہ کی زوجہ رونے لگی، کہا عروہ نہیں سمجھے یہ محمد کی نواسیاں رو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ حسین نے پوری رات گزاری اپنے بزرگوں کی قبروں پر اور بیویوں نے پوری رات گزاری گھر میں گریہ کر کے۔ دن تالے ہوا، بس آخری جملے سنو، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور 60 دقیقہ مکمل ہونے میں کل 1.5 منٹ ہیں، گھنٹہ مکمل ہونے میں۔ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جب یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو جملہ سنتے جاؤ۔ رات گزری، صبح ہوئی۔ عبداللہ ابن سنان راوی ہے اس واقعے کا کہ مضافات مدینہ کا ایک دکاندار وہ سامان لینے کے لیے، مضافات مدینہ یعنی شہر کے باہر، جیسے تمہارے چکوار شہر کے داہنے بائیں آگے پیچھے گاؤں ہے نا، اس طریقے سے مدینے کے باہر کسی گاؤں کا ایک دکاندار وہ سامان تجارت لینے کے لیے مدینے آیا، اور ظاہر ہے کہ ہر مہینے ہر ہفتے آیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، بھئی عجیب جملے ہیں اور انہی پر میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنی مرتبہ مدینے آیا اور گیا کہ میں مدینے والوں کے مزاج کو پہچان گیا۔ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، لباس پہ خوشبو لگاتے ہیں، جب ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں مسکرا کے سلام کرتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں تو مسکرا کے جواب سلام دیتے ہیں۔ یہ ہے کریکٹر مدینے والوں کا۔ وہ کہتا ہے جب میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا اور اب جو مدینے والوں پر نگاہ پڑی تو بال بکھرے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، سروں پہ مٹی تھی۔ میں نے کہا کہ مدینے والوں یہ آج کیا حادثہ ہو گیا کہ تمہارے چہرے غمناک ہیں؟ کوئی بوڑھا رو کے بولا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اجنبی ہے، اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ کہا پھر تم یہ رو کیوں رہے ہو؟ تو بوڑھا ہچکیاں لے لے کے رونے لگا اور کہنے لگا ہمارے رونے کا سبب یہ ہے کہ محمد کا نواسا آج محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج میرے نبی کا نواسا نبی کے شہر کو جو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ وہ پوچھتا کہ بنی ہاشم کا محلہ کون سا ہے اور حسین کس محلے میں رہتے ہیں، اس گلی میں داخل ہوا جس میں حسین کا گھر تھا۔ اب ساری رپورٹنگ اس دکاندار کی ہے۔ زحمت نہیں دوں گا، تم رو چکے، میری مجلس تمام ہو گئی، زحمت نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں گلی کے کونے پہ کھڑا تھا کہ اتنے میں ایک لمبے قد کا جوان نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے گلی کے دونوں سروں پہ قناتیں باندھ دی۔ قناتیں باندھنے کے بعد اس نے باہر ایک کرسی لا کے رکھی۔ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا یہ حسین کا قوت بازو ابو الفضل عباس ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے کہ حسین برآمد ہوئے، کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، اور حسین کے داہنے بائیں 2 جوان تھے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، قمری الوجوہ۔ ایک داہنے کھڑا ہوا، ایک بائیں کھڑا ہوا۔ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا
کہ میں حسین کو پہچانتا ہوں. ابو الفضل عباس کا تعارف ہو گیا. وہ جو حسین کے پیچھے داہنی طرف ہے وہ کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر. کہا وہ جو علی اکبر جیسا حسین کے پیچھے بائیں طرف کھڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بڑے بھائی حسن کا بیٹا قاسم ہے. بس تم رو چکے, تم گریہ کر چکے. واقعہ بڑا مفصل ہے, کبھی پھر صحیح میں تو آخری جملے عرض کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں قنات کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور صورتحال کو دیکھ رہا تھا. ناقے آئے, خیمے بار ہوئے, ناقے بڑھ گئے. پھر ناقے آئے, بوریاں غلے کی بار ہوئی, وہ ناقے آگے بڑھ گئے. پھر ناقے آئے, ان پہ مشکیزیں بار ہوئے, وہ آگے بڑھ گئے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک ناقہ آیا, ایک بی بی سیاہ لباس میں دولت سرا سے باہر آئی. اس کا قریبی عزیز اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد بی بی کا شانہ تھاما, ناقے میں سوار کرایا. وہ ناقہ آگے بڑھ گیا, بیویاں سوار ہوتی رہیں, ان کے رشتہ دار سوار کراتے رہے, ناقے آگے بڑھتے رہے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے گھر کا دروازہ دونوں پٹ کھل گیا اور 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی باہر آئی. حسین نے دیکھا, گھبرا کے کھڑے ہو گئے. آواز دی, بھیا عباس بہن کو سوار کراؤ. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو, تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. یہ راوی کی رپورٹنگ ہے نا, پر رپورٹنگ سنو. اب ہم دامن مغرب سے متصل ہو گئے, اب ہم گفتگو کو تمام کر رہے ہیں, لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس دوڑے اس بیوی کی طرف. حسین نے کہا تھا نا, حسین گھبرا کے کرسی سے کھڑے ہوئے, کہنے لگے بھائی عباس بہن کو سوار کراؤ. عباس دوڑے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس دوڑے. پھر کہا اکبر, قاسم جاؤ پھوپھی کو سوار کراؤ. دونوں بچے دوڑے اور اب میری نگاہ نے دیکھا کہ خود حسین بھی چلے. اور وہ بی بی, آخری جملہ ہے تقریر کا, اس شان سے ناقے پہ سوار ہوئی کہ عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا تاکہ بی بی پاؤں رکھ کے سوار ہو جائے. عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا, اکبر نے پردہ محفل اٹھایا, قاسم نے نالین سنبھالی, حسین نے شہزادی کا بازو تھاما, سوار کرایا. اس شان سے علی کی بیٹی زینب 28 رجب کو سوار ہوئی تھی, اور وہ 11 محرم ہے. نہ ناقے ہیں, نہ کجاوے ہیں, نہ محملیں ہیں, نہ ہماریاں ہیں. البتہ رسی لائی گئی جس میں بی بی کا شانہ باندھا گیا, اور بی بی جب سوار ہو رہی تھی تو عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہہ رہی تھی, بھیا عباس تو نے سوار کرایا تھا, آج 11 محرم کو کوئی سوار کرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما. دور